बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द पठान। ये एक बुक है जो अब्दुल ख़ान गनी ने लिखी है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने अब्दुल ख़ान गनी का इंट्रोडक्शन देखना है। इस किताब को थॉरली पढ़ना है। इस किताब के 11 चैप्टर हैं। 11 चैप्टर की आउटलाइन मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूँगी। इसके अलावा जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर करूँगी उसमें एक्सप्लेनेशन, समरी और डिस्कशन साथ साथ होता रहेगा। इसके अलावा मैं बातें आपको बता दूँगी, लेकिन अगर आप फुल टेक्स्ट रीड करना चाहेंगे तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस किताब के अंदर ऐसी कोई भी बात हम नहीं छोड़ेंगे कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व ना कर सकें। पर किताब की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब्दुल ख़ान गनी जो है ये एक पश्तून है और ये पश्तून मेंटालिटी के बारे में, कस्टम, ट्रेडिशन, उनकी रवायात के बारे में आपको बताते हैं। ये बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पठान लोग होते कैसे हैं, पठान लोगों की मेंटालिटी क्या है, कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, नॉर्म्स क्या है, वो घर में कैसे रहते हैं, बाहर कैसे रहते हैं। पठानों की ज़िंदगी और तर्ज अमल को जितने खूबसूरत अंदाज से कोई बयान कर सकता है, अब्दुल ख़ान गनी ने उसको करने की कोशिश की है। अब्दुल ख़ान गनी किताब के आखिर में बताते हैं कि वो बाइस्ड और प्रेजुडाइज्ड हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो कि पश्तून कल्चर के अंदर नॉर्मली अच्छी नहीं समझी जाती, उनकी भी हिमायत की है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको इस किताब के अंदर मर्डर के बारे में बताया जाएगा तो उसको भी अब्दुल ख़ान गनी डिफेंड करते हुए नज़र आएंगे, उसको भी जस्टिफाई करते हुए नज़र आएंगे। ख़ान अब्दुल गनी की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये एक पश्तून राइटर, पोइट, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन और फिलोसोफर हैं। इनके अब्बू का नाम था अब्दुल गफ़ार ख़ान। ये जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश राज चल रहा था तब इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे। इसके अलावा मशहूर भी थे इनके वालिद साहब। इसके अलावा इनके 2 निकनेम भी हैं, यहाँ पे लिखे हुए। इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आती, जो पश्तून लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो बताएंगे कि इसकी क्या सही प्रोनाउंसिएशन है। इसके अलावा 1914 के अंदर ये पैदा हुए और 1996 के अंदर इनकी डेथ। आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले पैदा हो गए थे। अगर ख़ान गनी की बात की जाए तो इनको बेस्ट पश्तो लैंग्वेज पोइट कहा जाता है 20वीं सेंचुरी का, यानी कि इनको पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा इनकी जो बीवी थी वो एक पारसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी जिनका नाम रोशन था। इनके 3 बच्चे हुए। इसके अलावा इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी जैसे रविंद्रनाथ टैगोर से वहाँ पे स्टडी किया। इसके अलावा इन्हें पेंटिंग और स्कल्पचर का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इन्होंने इंग्लैंड को भी विज़िट किया, वहाँ की भी पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इसके अलावा इन्होंने पठान लोगों के लिए NWFP बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर भी काम किया। ये बहुत ज़्यादा पोइम्स भी लिखा करते थे। इनकी राइटिंग भी मौजूद है और इनकी ये जो किताब है एक शॉर्ट सी किताब है पठान, जिसके अंदर 50 एक सफ़े हैं। इस किताब को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। इसको लिखा गया था इंग्लिश ज़बान में। अगर किताब के की पॉइंट देखें तो इसका नाम है द पठान, इंग्लिश में लिखी गई है। गनी ख़ान ने इसको लिखा है। 1947 में इसको सबसे पहले पब्लिश कराया गया था पेशावर में। इसकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश है और इसका जो जॉनर है वो पश्तून कल्चर है। पश्तून लोगों के बारे में बताते हैं। किताब की तरफ नज़र की जाए तो 59 पेजेस हैं और 11 आपको इसके अंदर चैप्टर मिलेंगे। 10 चैप्टर कुल हैं, 11वां जो है वो कंक्लूजन है जो राइटर अपने बारे में बताता है। अब चैप्टर वाइज समरी की तरफ चलते हैं। मैंने की पॉइंट्स लिखी हुई हैं। पहला चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है, राइटर बताता है कि उसको लिखने में डिफ़िकल्टी है, उसके सामने कोरे कागज़ पड़े हैं और सबसे मुश्किल काम जो है वो लिखना है। ये बताने के बाद वो बताते हैं कि पठान कौन होते हैं और पठान के एट्रीब्यूट क्या होते हैं। जितने खूबसूरत अंदाज में बता सकते हैं ना उतने खूबसूरत अंदाज में बताते हैं। वो उनकी स्किन टोन से स्टार्ट होते हैं, उनके कपड़ों के बारे में बताते हैं, उनके हेयर, उनकी आइज़, हर तरह के बारे में बताते हैं। फिर वो आगे फर्दर बताते हैं कि पठान को ऐसे समझना आसान नहीं है। वो कहते हैं अगर पठान को समझना है ना तो उसके गीत यानी कि उसके सॉन्ग समझ रहे होंगे जो मोहब्बत के बारे में उसने लिखे हुए हैं, ताकि तुम उसके दिल की धड़कन को समझ सको। फिर वो बताते हैं कि अगर तुमने पठान की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है तो एक फेरी टेल तुम्हें सुननी होगी जो कि वो अपने बच्चों को बताता है। यानी कि पठान जो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, अगर आप वो सुनेंगे तो आपको पठान समझ आएगा। फिर वो कहता है कि अगर आपने देखना है कि वो कैसे रहता है तो जो उसके गांव के वाक़यात हैं उनको पढ़ना होगा। फिर अगर आपने देखना है कि वो उसकी मोहब्बत कैसी होती है तो आपको उसके ज़ख्मों को देखना होगा जो मोहब्बत की वजह से बने हैं। अगर आपने उसके कस्टम्स को देखना है तो वहाँ पे मौजूद जो लॉ बने हुए हैं सोसाइटी के अंदर वो आपने देखने होंगे। अगर उसकी लिविंग पावर के बारे में देखना है तो उसकी आप फाइट देखें, उसकी जंग देखें, उसका ड्यूल देखें। फिर अगर आपने उसके दिल की स्याही देखनी है, यानी कि उसके दिल के अंदर क्या क्या राज दफन है, तो आप प्रीस्ट, मैजिक और चार्म देखें। उसके बाद वो बताता है कि आपने अगर पठान को समझना है तो उसकी ज़िंदगी देखें, उसकी मौत देखें, उसका सही गलत देखें, तभी आप उसको जान पाएंगे। वो कह रहे हैं और जब आप पठान को जान पाएंगे तो आप जानेंगे कि वो बिल्कुल आप जैसा ही है और हत्ता कि वो आपका नेबर है।
یہ فرسٹ چیپٹر کی آؤٹ لائن ہے. اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر کا نام ہے ہسٹری، جس کے اندر وہ بتاتے ہیں پٹھان کے بارے میں کہ پٹھان کی ہسٹری کیا ہے. وہ کہتے ہیں میری جو ناک ہے نا وہ جو سے ملتی ہے، یعنی کہ جوئش لوگ جو ہیں ان سے ملتی ہے، تو ہماری جو روٹس ہیں وہ وہاں سے بھی ملتی ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو ہماری ذہانت ہے، ہماری عقل ہے، وہ گریک لوگوں سے ملتی ہے، تو ہماری کچھ روٹس جو ہیں وہ گریک سے بھی ملتی ہیں. پھر وہ فردر اینڈ تھرڈ پوائنٹ یہ بتاتے ہیں کہ پٹھان کی کوئی پرٹیکولر ہسٹری آپ کو نہیں ملے گی، پٹھانوں پہ بہت زیادہ کتابیں نہیں ملیں گی، انہوں نے اپنے بارے میں نہیں لکھا. اور پھر وہ لاسٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کنیکشن بدھزم سے بھی ہو، یعنی کہ بدھسٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پٹھان ہر ٹائم پیریڈ میں موجود تھے، جوئش بھی تھے، گریک بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، یعنی کہ بہت پرانی قوم ہے، اسٹل کوئی پرٹیکولر ہسٹری نہیں ملتی. تھرڈ چیپٹر جو ہے وہ ہے فولک سانگ. فولک سے مراد ہوتا ہے علاقائی اور سانگ سے مراد گانا. اب وہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے عام گانے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو دیکھیں، وہ آپ کو بروٹل، نیکڈ اور اسٹریٹ فارورڈ ملیں گے. وہ یعنی کہ وہ سویلائز نہیں ہے، کیونکہ پٹھان بھی آپ کو سویلائز نہیں ملے گا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو آدمی ہے نا وہ اب اس کا اپیرنس بتاتے ہیں آدمی کی کہ بھائی وہ تیل لگاتا ہے، اس کے ہونٹ بہت پنک ہیں، وہ فیمینائن اسٹیچر کا ہوگا اور وہ میوزک پلے کرے گا. لیکن جب آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہی از اے مین. یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو فیمینائن کام بھی جیسے میوزک بجانا بھی ہے وہ بھی مرد کرتے ہیں، اور بے شک وہ عورتوں کی طرح کرتے ہیں، لیکن وہ جب آپ ان کو ان کی پرفارمنس سے ہٹ کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو مین ملیں گے. اس چیپٹر کے اندر بیسیکلی وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جو گانے ہیں نا، آپ جیسے وہ سیدھے سادھے اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے نا، آپ جب انہیں سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ہمارے کلچر کے بارے میں. اب غنی جو صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے پٹھان کو سمجھنا ہے تو پٹھان کے سانگز آپ نے سننے ہوں گے اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا. فورتھ چیپٹر جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ کا ہے. انسیڈنٹ سٹارٹ ہوتا ہے مرتضیٰ خان سے. مرتضیٰ خان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک بندہ ہے مرتضیٰ خان، میرا دوست ہے، اس نے اپنے ہی ایک بیسٹ فرینڈ کو مارا ہوتا ہے. کیوں مارا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے انسلٹ کی ہوتی ہے. اب مرتضیٰ خان کو قتل کرنے کی وجہ سے جو سوسائٹی ہے وہ آؤٹ لا یعنی کہ آؤٹ کاسٹ کر دیتی ہے. جب وہ اس سے ملتا ہے، رائٹر سے ملتا ہے، غنی خان سے ملتا ہے، تو اس سے پوچھتے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میرے انکل نے مجھے بھڑکایا تھا کہ خاندان کے نام پہ ہمارے دادا کی اس نے انسلٹ کی ہے تو میں نے اس کا مرڈر کیا ہے. یہاں پہ غنی خان آپ کو انسیڈنٹ کو جسٹیفائی کرتے ملیں گے کہ پٹھان کے اندر اتنی پرائڈ ہے کہ وہ اپنی جو یوں کہہ لیں کہ کیس بھی خود ہی لڑتا ہے، فیصلہ بھی خود ہی سناتا ہے اور سزا بھی خود ہی دیتا ہے، اور اس کے بعد سزا کا انجام بھی وہ خود ہی بھگتتا ہے. بیسیکلی وہ یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. چیپٹر بہت زیادہ لینتھی ہے، میں آپ کو بالکل شارٹ کر کے سمجھا رہی ہوں. پورا یہ مرتضیٰ خان کا ایک انسیڈنٹ ہے جو آپ آرام سے ٹیکسٹ کے اندر پڑھ سکتے ہیں. پھر چیپٹر 5 فیری ٹیل آتا ہے. فیری ٹیل کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ایک جوڑا تھا، کپل تھا، پرنسلی تھا، ایک علاقے کا پرنس تھا، اس کی بیوی بہت ہی حسین تھی، اتنی حسین تھی، وہ حسن کے بارے میں غنی خان بہت بتاتے ہیں، اور وہ جو پرنس تھا وہ بھی بہت حسین تھا. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کی آنکھیں جو ہیں نا وہ خراب ہونے لگتی ہیں، وہ بلائنڈ ہونے لگتی ہے. یہاں پہ جو وہ خوبصورتی کا بتاتے ہیں نا، وہ پٹھان کے فیچر سے کمپیئر کرتے ہیں کہ نیلی آنکھیں ہونا یا گرین آنکھیں ہونا، کلر ایسا ہونا ماربل جیسا، اس طرح ایکسیٹرا ایگزیجریشن کرتے ہیں. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جو کپل کے اندر عورت تھی نا وہ بلائنڈ ہونے لگتی ہے، تو گاؤں والے جو پرنس ہے اس کو کہتا ہے کہ خلون کو ڈھونڈو. خلون بیسیکلی ایک ملنگ ہے جس کے پاس ایک ایسا لکوڈ ہے جو کہ اس کی النس کیور کر دے گا. تو پرنس جو ہے وہ دن رات ایک لگا دیتا ہے، اپنی رعایا سے توجہ ہٹا کے اپنی بیوی کی بیماری میں لگ جاتا ہے اور اس بندے کو ڈھونڈ نکالتا ہے. جب اس بندے کو ڈھونڈ نکالتا ہے تو وہ پرنس سے مل کے کہتا ہے کہ میں نا تمہیں 2 قطرے دوں گا، لیکن ایک قطرے کے بدلے میں تمہیں اپنا پورا کنگڈم دینا ہوگا اور دوسرے کے بدلے میں اپنی عزت یعنی کہ پرائڈ دینا ہوگا. جس پہ پرنس بہت زیادہ غصے ہو جاتا ہے اس سے، اور غصے ہونے کے بعد اس بیگر کو نا قید خانے میں بند کر دیتا ہے. اگلے دن جب قید خانے کو کھولا جاتا ہے تو وہاں پہ بیگر نہیں ہوتا بلکہ ایک تانا جو ہے وہ دیوار پہ لکھا ہوتا ہے، جس میں پرنس بہت زیادہ غصے ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کی آنکھیں نکال دو، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو میری جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں نا ان کی داڑیاں کاٹ دو. یہ یہاں پہ مینٹیلٹی بتا رہے ہیں کن کی؟ پشتون لوگوں کی. چھٹا چیپٹر جو ہے وہ کسٹم کا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کسٹم پٹھانوں کی ہڈی میں بون کے اندر ہے، یعنی کہ ہم جیتے ہی کسٹم اور ٹریڈیشن کے اوپر ہیں. ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو ہمارا کلچر موجود ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم فار ایگزامپل بہت سارے کسٹمس کے بارے میں بتاتے ہیں جن میں سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا بھاگ جائے کسی کو لے کے تو اس کی سزا موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ سوسائٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، پٹھان اپنی عزت کی خاطر مار بھی سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 7 ہے مون بیمز، جس کے اندر وہ بتاتا ہے
ایٹریبیوٹس کے بارے میں، پٹھانوں کے اندر موجود جو چیزیں ہیں جیسے کہ سائلنس، فیتھ، سینٹ، سول، مین، ان کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں بتاتا ہے، ان کی تعریف بتاتے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ لائنز لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 ہے جس میں پریسٹ، میجک اینڈ چارم لمیٹڈ کا ذکر کیا گیا. یہ بھی ایک سٹوری ہے. ایک مہر لڑکی ہوتی ہے ایک گھرانے کے اندر جو کہ بہت بیمار ہو جاتی ہے. اب رائٹر بھی وہاں پہ موجود ہے. پہلے وہ مہر کے بارے میں بتاتا ہے، پھر اس فیملی سے اپنا تعلق بتاتا ہے. رائٹر پھر اپنے بارے میں بتاتا ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ ایک دن مہر بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے تو اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس پہ نا کسی نے کالا جادو کر دیا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ شاہ صاحب کو بلا کے آؤ. سارے جو گھر میں مرد ہوتے ہیں، عمر، عثمان وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت، لیکن وہ پھر فردر بہت زیادہ پریشر کرتی ہے. وہ کہتی ہے تمہاری بہن ماری جائے گی. وہ خیر شاہ صاحب کو ڈھونڈتے ہیں اور شاہ صاحب کو بلا کے لے آتے ہیں. یہاں پہ بلیک میجک کی جو غنی صاحب ہیں وہ بہت زیادہ برائی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ شاہ جی جب آتے ہیں ان کے اپیرنس بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے لوکل لوگوں سے. وہ بہت زیادہ سیٹ سوٹ ہو کے آتے ہیں، بہت زیادہ ڈیسنٹ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو دیکھتے کہتے ہیں کہ اس پہ کالا جادو ہے. کالا جادو کے لیے وہ کہتے ہیں زمین کھدواؤ. جگہ جگہ وہ زمین کھدواتے ہیں. ایک جگہ سے ڈال نکلتی ہے جس کے اندر پنز لگی ہوتی ہیں. تو شاہ جی کہتے ہیں دیکھا اس لڑکی پہ جادو تھا. اب یہ سارا سین ہوتا ہے تو جو لڑکی کی ماں ہے وہ بڑی عزت دیتی ہے شاہ جی کو. شاہ جی کو اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اسے پیسے بھی پکڑا دو. تو شاہ جی پیسے پکڑ کے غائب ہو جاتے ہیں. اگلے دن ہوتا ہی ہے کہ مہر مر جاتی ہے. اب مہر کے جو فیونرل کے پیسے ہیں وہ ہمارا جو رائٹر ہے وہ خود پے کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر کبھی پتہ لگے کہ عبدالخان غنی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے تو میں اسی بندے کا مرڈر کروں گا، یعنی کہ وہ اسی شاہ جی کا مرڈر کروں گا جو کہ ایک فراڈ ہے. یہ بھی پٹھان کلچر کی ایک بات بتائی ہوئی ہے. اس کے بعد ریونج کے چیپٹر آتے ہیں، چیپٹر نمبر 9 جس میں شیر خان کی سٹوری پوری بتائی جاتی ہے. وہ سٹوری ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا. چیپٹر نمبر 10 سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں پالیٹکس کے بارے میں بتاتے ہیں. پالیٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں، نیچر آف مین یعنی کہ پٹھان اینڈ پالیٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں. پھر جنا کے بارے میں بات کرتے ہیں، سب کانٹیننٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہاؤس آف افریدی تراہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہاں کے سنی اور شیعہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. افغانستان کے جو افغانی تھے ان کو کس طرح سے شیعہ کلنگ کے لیے مینیپولیٹ کیا برٹش نے، اس بارے میں بتاتے ہیں. اور برٹش مینیپولیشن تھرو آؤٹ دا ایئر اور سینچریز جو پٹھانوں کے درمیان میں چلتی رہی ہے. پٹھان کو مارتا رہا ہے، پٹھان اقوام کو مارتا رہا ہے، شیعہ سنی کو مارتے رہے ہیں، اس بارے میں بتاتے رہتے ہیں. لاسٹ چیپٹر جو ہے وہ کنکلوژن کا چیپٹر ہے جس میں رائٹر ایکسپریس کرتا ہے کہ وہ بائزڈ تھے اور پریجوڈس تھے کیونکہ انہوں نے اپنا کلچر بیان کرنا تھا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کلچر بیان کریں اور اپنے کلچر سے محبت نہ کرتے ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں وہ پکچر اور پٹھان ہے. آپ دنیا میں کسی بھی پٹھان سے ملیں گے آپ کو سارے پٹھان سیم ملیں گے. میں نے اتنی اچھی سمری شاید نہ بتائی ہو جتنی اچھی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. جب آپ کتاب کا ٹیکسٹ پڑھیں گے نا تو آپ بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. میں اس بات کی آپ کو پوری گارنٹی دے سکتی ہوں کہ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ پٹھان کلچر سے کنیکٹ کر جائیں گے، آپ کو ان کی چیزیں سمجھ آنے لگیں گی. یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو وہی باتیں جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہیں وہ یہاں پہ ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں. تو اور کچھ کوٹیشنز جو ہیں وہ کتاب سے بھی لی گئی ہیں. آپ اس ویڈیو کو پاز کر کے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ کتاب کا ٹیکسٹ پڑھیں. پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب میں دے سکتی ہوں. مجھ سے کمنٹ باکس میں آپ سوال لکھیں گے نا تو میں آپ کو اس بک سے ریلیٹڈ جواب دے سکتی ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.